बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इकबाल इसमें जिस खुद शनासी की बात करने की कोशिश कर रहा है, क्या आज की यूथ और मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले, जिसमें हम 65% से ज़ायद यूथ की बात करते हैं, जो कि इस मुल्क पाकिस्तान को मुआशी तौर पे खेलों के मैदान में, सियासी मैदानों में आगे लेके जाएगी, क्या वो यूथ उस खुदी से वाकिफ़ है? क्या हम अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर या पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं? प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्रीज लेने के बाद, तो क्या हम वाकई उस प्रोफेशनल एटीट्यूड के मालिक भी बन चुके होते हैं? जब हम किसी के प्लेटफॉर्म पे जाके जब लोगों के साथ प्रोफेशनली डीलिंग करते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी जो है वो उस कदर डेवलप हो चुकी होती है कि हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर सकें। कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम घर से लेके चलते हैं, फिर जब हम सोसाइटी में मूव होते हैं तो उन वैल्यूज़ को अपने साथ कैरी करते हैं, जिसमें हमारी बहुत बात की जाती है कि ये बंदा किस फैमिली से बिलोंग करता है और इसकी फैमिली वैल्यूज़ कैसी हैं। जब हम प्रोफेशनल वैल्यूज़ की बात करते हैं, रिस्पेक्ट, रेजिलियंस, डायनामिज्म, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम जब लेके चलते हैं तो बंदे की अपनी एक पर्सनैलिटी नज़र आती है। उस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर अगर हम अपने कुछ इम्पोर्टेंस उसको दें पॉजिटिव चेंज की सूरत में, तो हमारी लाइफ के ऊपर उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। आज इसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती क्या है, पर्सनैलिटी के बिहेवियर्स किस तरह से होते हैं, किन ट्रेड्स की बात की जाती है। अगर हम एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट दुनिया की बात करते हैं, वो कौन लोग होते हैं और वो किस तरह से अपनी किसी भी खामी के ऊपर काबू पाने के बाद उसको खूबी में चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने ऊपर काम तो करते हैं, सेल्फ असेसमेंट भी करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन भी होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ भी बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लेवल के ऊपर उनको अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं। तो आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बेसिकली है क्या और पॉजिटिव चेंज की इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ के अंदर। आज मेरे साथ बहुत अहम शख्सियात स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं पैनल का तारफ़ कराता चलूँ। मेरे सीधे हाथ पे आज हमें ज्वाइन किया है एक निजी कंपनी की हेड ऑफ HR हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, लोगों के साथ प्रोफेशनल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा डीलिंग उनकी होती है। मैं वेलकम करूंगा मैडम उरूसा मिराज साहबा को। अस्सलाम वालेकुम मैडम उरूसा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत शुक्रिया इस शो पे इनवाइट करने का। आई थिंक मौका मिल रहा है कि बात की जाए इस अहम टॉपिक पर, सो थैंक यू सो मच। मेरी आज की दूसरी मेहमान वो भी बिनते हवा हैं और माशाल्लाह से दरसो तदरीस के पेशे से वाबस्ता हैं, डॉक्टर हैं और काफ़ी ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है, यूथ के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच रहती हैं। मेरी मुराद डॉक्टर मिसबा अफजाल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर मिसबा, आपको भी वेलकम करता हूँ अपने शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। वेलकम। मेरी आज की तीसरी मेहमान जो कि पर्सनैलिटी एनालिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा काम करती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, मैं उनको भी वेलकम करूंगा, मिस आयशा सिद्दीकी सलेरिया को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम आयशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मैडम आयशा, मैं आपसे ही स्टार्ट लूंगा। पर्सनैलिटी एनालिस्ट हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बहुत तज़किरा किया जाता है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। हम देखते हैं बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम भी करते हैं। जब भी हम बात करें किसी से, वो कह रहे हैं यार मैं आजकल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ। वाकई लोग कर रहे होते हैं या सिर्फ ये एक मिथ है जिसकी हम सिर्फ तज़किरा कर रहे होते हैं? देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम होता है, लेकिन वो कितना ज़्यादा होता है इसके ऊपर चीज़ डिपेंड कर रही होती है। अच्छा देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि बहुत सारे लोगों को अपनी पर्सनालिटी पता ही नहीं होती कि मैं हूँ क्या और मैं किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। मतलब मैं पंक्चुअल हूँ और मैं टाइम मैनेजमेंट सीख रहा हूँ, तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है। तो ये वाले चैलेंजेस भी आते हैं कि इंसान को पहले तो ये पता हो कि वो खुद क्या है और उसको क्या चीज़ डेवलप करनी है। क्या मैं एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी हूँ और अपना एनालिसिस तो करे कि मैं हूँ क्या, मुझे किस तरफ काम करना है। एग्जैक्टली, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान को अपने अंदर से ही जवाब मिलता है कि भाई मैं ये हूँ। तो उसको इन बातों का ना अंदाजा होना चाहिए कि मैं क्या हूँ और मुझे अपने अंदर क्या चीज़ डेवलप करनी है। तो इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत सारी चीज़ों में सक्सेसफुल नहीं होती है कि आप गलत डायरेक्शन पे निकल जाते हैं, बिकॉज यू डोंट नो योरसेल्फ कि आप कौन है, तो काम होते होते रह जाता है।
तो ये मतलब मसला पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर रहे होते हैं लेकिन उनको पता नहीं डायरेक्शन क्या है मेरी, Exactly. पहले एनालिसिस नहीं किया हुआ होता। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए इंसान को कुछ बातें अपने घर से पता चलती हैं, कुछ आदतें पेरेंट्स बचपन में ऑब्जर्व करते हैं, कुछ बच्चे को अपना खुद अंदाज़ा होता है कि मैं बहुत अच्छी स्पीच दे सकता हूँ या मैं बहुत अच्छी ड्राइंग कर सकता हूँ। मतलब बातों का इंसान को अंदाज़ा प्रोफेशनल लाइफ से पहले ही होना चाहिए कि मैं हूँ क्या, फिर उस हिसाब से वो अपने आप को डेवलप करे, अपना करियर बनाए, अपनी और चीज़ों के मामलात सेट करे। तो ये अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस, जो कि लैक कर रही है। सेल्फ एनालिसिस से आएगी ना, जब अपना बंदा एनालिसिस करेगा तो उसका। मैं बिल्कुल, मैडम बिल्कुल अरूसा को ऐसे शामिल करूंगा। मैडम, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे आप बैठती हैं, प्रोफेशनल लोगों के साथ आपका दिन भर जो है ना वो इंटरेक्शन होता है, आप समझती हैं जो लोग स्पेशली जो न्यू कमर्स आ रहे होते हैं, कहीं पे हायर हो रहे होते हैं, तो उनमें प्रोफेशनल इस तरह की चीज़ें आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाली मिलती हैं कि उन्होंने कुछ एनालिसिस किया हुआ होता है या कुछ इस तरह की चीज़ें हाईलाइट की जाती हैं? देखें, जनरली ये कुछ हमारे कल्चर का भी एक फुकदान है या एक पैटर्न है कि सेल्फ एनालिसिस या सेल्फ अवेयरनेस लोगों में कम होता है। बट जो आपकी बात को जवाब देने के लिए हम एज HR प्रोफेशनल्स जब हम लोगों को इंडक्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो यंग प्रोफेशनल्स हों या सीनियर प्रोफेशनल्स हों, एक असेसमेंट होती है इंडिविजुअल्स की, उनकी टेक्निकल स्किल्स की, प्लस उनकी कॉम्पिटेंसीज की, जिसमें ऐसे सवालात पूछे जाते हैं जो कि उनके डिफरेंट पास्ट बिहेवियर्स को इंडिकेट करते हैं कि एक सर्टेन सिनेरियो में उस इंडिविजुअल ने क्या बिहेवियर शो किया। मतलब उनके माइंडसेट को रीड करने के लिए आप उनसे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस तो करते हैं। जिसको हम कहते हैं कि HR की टर्म में बड़ा एक कॉमन फिनोमेना है कि डोंट जस्ट हायर फॉर टेक्निकल एक्सपर्टीज, हायर फॉर द इंडिविजुअल्स बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड, कि वो किस किस्म का एटीट्यूड लेकर आ रहे हैं, उसके पास्ट बिहेवियर्स कैसे रहे, ताकि हम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज़ हैं हम उन्हीं वैल्यूज़ को आगे लेके चल सकें और ऐसे लोग ही लेके आएँ जो हमारी वैल्यूज़ को रिलेट कर सकें। लेकिन बहुत सारी जगहों पर कहा जाता है ना कि जो कड़वा बंदा होता है, खरा बंदा होता है, वो सच्चा होता है, वो किसी की लगी लिपटी नहीं रखता, तो वो थोड़ा सा लोगों को कड़वा लगता है, तो फिर उसकी टेक्निकल स्किल से तो फायदा नहीं उठा सकते। नहीं, देखें, बात कड़वाहट की नहीं होती, बात होती है जिसमें अगेन एक आ जाती है आपका EQ, आपकी इमोशनल कोशेंट, आपकी इमोशनल स्किल्स कैसी हैं। आप बात सीधी करें लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप लड़ें, आप अपनी बात रखें। मतलब एक असर्टिव तरीका होता है और एक अग्रेसिव तरीका होता है, तो आप अग्रेसिवली बात कहेंगे, लोगों को बुरी लगी, तो इसका ये मतलब नहीं है लोगों को आप डिस्टर्ब कर दें। नहीं, ये तो सेकंड पार्ट होगा ना। देखिए, जब आप इंटरव्यू करती हैं, आधा घंटा 1 घंटे का आपका उसके साथ सिटिंग सेशन होगा, उसमें तो मैं भी होगा, कोई भी होगा, तो वो ड्यूल पर्सनैलिटी के लोग हैं, एक एक्टर बना हुआ होता है बंदा, वहां पर तो वो सब मुनाफकत भी करेगा, अच्छी अच्छी बातें करेगा, वहां तो वो कुछ भी आपको जाहिर नहीं होने देगा, तो वहां कैसे जज करेंगे? देखें, उसके डिफरेंट तरीके होते हैं और डिफरेंट पर्सनैलिटी असेसमेंट्स होती है। हम ये करते हैं कि एक सर्टन लेवल पे आके हम उसको एक असेसमेंट सेंटर से भी गुजारते हैं, हम उनके MBTI या डिस्क असेसमेंट भी कराते हैं, ताकि हम अदर देन द इंटरव्यू परफॉर्मेंस हम उनको उनके डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स पे जज कर सकें और ये देख सकें कि इन पर्सनालिटी ट्रेट्स वाला इंडिविजुअल क्या आया एक सर्टेन जॉब के लिए वेल सूटेड है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, एक बैक एंड ऑपरेशंस का इंडिविजुअल है, इफ़ ही समवन जो कि इंट्रोवर्ट है, जो ज़्यादा टीम प्लेयर नहीं है, लोगों के साथ ज़्यादा नहीं अच्छी तरह काम कर सकता, वो प्रॉब्ली इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर के रोल में बहुत अच्छा साबित होगा। लेकिन अगर फर्स्ट लाइन मैनेजर मुझे हायर करना है तो मुझे डेफिनेटली ऐसा बंदा चाहिए जो जाके आउट देयर इन द फील्ड, उसका स्क्रूटनी का प्रोसेस कुछ और होगा। एग्जैक्टली, उसका मैं डॉक्टर मिसबा को भी शामिल गुफ्तगू करूंगा। डॉक्टर मिसबा, आपने दोनों प्रोफेशनल्स की बातें सुनी। स्टूडेंट लाइफ के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ पर उनकी पर्सनैलिटी को जज करना एक टीचर के लिए बड़ा मसला होता है कि एक क्लास में 30, 40, 50 स्टूडेंट्स हैं, हर किसी की अलग अलग पर्सनैलिटी होगी, उनको जज करना, उनके साथ डील करना, ये कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है? सबसे पहले तो पर्सनैलिटीज़ को गुफ्तगू का जैसे आपका सवाल था, जजमेंट से ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम इंसान को समझ सकें, स्टूडेंट्स को समझ सकें, उसका माइंड सेट क्या कह रहा है, वो क्या चाहता है। ऑब्वियसली अगर हम कहीं भी जाएं
اٹس ناٹ اباؤٹ دا اسٹوڈنٹ لائف. کہیں بھی اگر آپ کارپوریٹ میں بھی جاب کریں, کہیں بھی ہیں, باس کا الگ مائنڈ سیٹ ہے, گھر میں بھی ایک بہن بھائی سبلنگس الگ الگ نیچر کے ہوتے ہیں, تو بالکل الگ الگ. وین یو آر میچیور, وین یو آر پروفیشنلزم, تو آپ کو سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے. اور دنیا میں تو ڈائیورسٹی سے خوبصورتی ہے. اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کی ایکسپرٹیز کتنی ہے, آپ کتنے ایموشنل انٹیلیجنٹ ہو, آپ کی کیا لیول ہے. جیسے ابھی شروعات میں بات ہوئی تھی, آگاہی کی بات ہوئی تھی, سیلف اویئرنیس کی بات ہوئی تھی, تو پھر وہ ایموشنل انٹیلیجنس میں بھی تمام کمپوننٹس آ جاتے ہیں کہ آپ خود کو کتنا جانتے ہو. آپ خود کو اگر جانتے ہو, دین یو کین انڈرسٹینڈ سو مینی پیپل ایٹ اے ٹائم اینڈ یو کین فلفل دا ریکوائرمنٹس آف آل دا چلڈرن, اور ان کو ڈیولپ, یعنی اپنے مطابق آپ کو پہلے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا, دین اس کے بعد آپ کو کورس کمپوننٹس ان تمام چیزوں کو انالائز کرتے ہوئے اپنی بات کو رکھنا, تاکہ وہ انڈرسٹینڈ بھی کریں, سمجھے بھی, اور ان کو ڈیولپ کرنا. وہ آپ کی جو ہے وہ ڈومین میں آ رہا ہوتا ہے. اوکے میڈم عائشہ, آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے ایکسٹروورٹ انٹروورٹ کی بات کی تھی. کیسے آبزرو کیا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ ایکسٹروورٹ ہے, میں انٹروورٹ ہوں, اگر تو میرا اس کے ساتھ کمبینیشن کیسا بنے گا؟ اگر لائف میں کسی کے ساتھ مجھے کچھ ریلیشنز بڑھانے ہیں, پروفیشنل پلیٹ فارم کے اوپر ریلیشنز ہیں, پرسنل فیملی ویلیوز ہیں, بہت ساری فیملیز میں نئی انڈکشنز ہو رہی ہوتی ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ انٹروورٹ ایکسٹروورٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹ کے لیے کن چیزوں کا ایموشنلی یا کن چیزوں کا مورلی ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا, یا کیا کس طرح سے اٹیچ ہو سکتا ہے؟ بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ سوال آپ نے پوچھا ہے. دیکھیں, یونیورسل ایموشنز تو انسانوں کے ایک جیسے ہی ہیں, ٹھیک ہے, ہم ڈفر کرتے ہیں مزاج میں. اب ایک ایکسٹروورٹ شخصیت ہے, اسے انرجی ملتی ہے لوگوں کے ساتھ سوشلائز کرنے میں, گھومنے پھرنے میں. ایسا نہیں ہے انٹروورٹ شخص ایسے نہیں ہوتے, وہ بھی ایسے ہوتے ہیں, لیکن یہ انرجی کو اڈیپٹ زیادہ کرنا ایکسٹروورٹ کا مزاج ہے کہ وہ باہر جائے گا, اپنی بات چیت کرے گا. جیسے ابھی میں اپنی ایگزامپل دوں تو آئی ایم لونگ دس کنورسیشن بیکاز آئی ایم این ایکسٹروورٹ پرسنالٹی. مجھے انرجی مل رہی ہے, میرا پورا دن اچھا گزرے گا کہ آج میں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, تو یہ میرا مزاج ہے. ایکسٹروورٹس ایسے ہی ہوتے ہیں. اچھا, انٹروورٹس کا ایسا ہوتا ہے کہ ان کو نا انرجی اپنے اندر سے ملتی ہے, یہ اپنے اندر انرجی کو رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کو کبھی بھی یہ اپسیٹ ہوں تو ان سے ایک دم نہیں پوچھنا چاہیے بھائی بتاؤ کیا ہوا کیا ہوا. یہ ایکسٹروورٹ کے ساتھ آپ کریں کہ ایکسٹروورٹ بندے کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے, وہ کہتا ہے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا, وہ تب تک ٹھیک ہی نہیں ہوگا جب تک آپ اس سے پوچھو گے نہیں. اور انٹروورٹ بندے کو چاہیے ہوتی ہے اسپیس, وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے اندر سے انرجی لانے دو, میں سب بتاؤں گا مجھے کیا ہوا ہے, گیو می سم اسپیس. تو مزاجوں کا فرق ہے, انرجی کو گریب کرنے کا فرق ہے, لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا فرق ہے. بس ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو نا سمجھ کے ان کے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے. ہم اپنے طریقے سے لوگوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جہاں پہ مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, کانفلکٹ آتا ہے. خاص کر کے ہمارے ایشین میں تو یہ ہے نا کہ ہم لوگ ازمپشنز کے اوپر بہت کام کرتے ہیں. ہم سیلف ازیوم کر لیتے ہیں, یار اس بندے نے یہ کہا ہوا ہوگا یا اس بندے نے یہ سوچا ہوگا میرے بارے میں, تو اسی کے بہاف کے اوپر ہم لوگ اس کے ساتھ ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, تو اس کا کتنا نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے؟ دیکھیں, پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو نا, ہر انسان کو اپنے لینس سے دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے اگر میں ایکسٹروورٹ ہوں تو یہ فطرت کے بائسز کیا ہوتے ہیں, مجھے ایسا لگے گا کہ جیسا میں بولتی ہوں نا ویسے اگلے کو بھی بولنا چاہیے. نہیں بھائی, وہ اگلے کا اپنا مزاج ہے بھائی, اس کی آبزرویشن کمال کی ہے, اس کی انالیسس مجھ سے زیادہ بہتر ہے. میں اگر اس جگہ اچھی ہوں تو اللہ نے اس کو اس جگہ اچھا رکھا ہے, تو اکوموڈیشن ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں سمجھتے, ہم کہتے ہیں نہیں اس کو ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے ہی میں ہوں. فیصلے بھی اسی چیز پہ ہو رہے ہوتے ہیں, باعث آ رہے ہوتے ہیں, اگلا بندہ نکھر کے آ ہی نہیں سکتا ایسے میں. اچھا, شروع میں بات ہو رہی تھی نا, جو آپ نے سوال کیا تھا کہ اگلا بندہ تو اپنے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے, امپریشن مینجمنٹ کرتا ہے, تو لوگ اسی لیے تو پھر اپنا آپ چھپاتے ہیں کہ اگر سامنے والے کو یہ سمجھ آ گیا میں انٹروورٹ ہوں اور مارکیٹنگ کی جاب ہے تو وہ مجھے ہائر ہی نہیں کرے گا. تو یہ مسئلے مسائل بھی, تو پھر اس کو یہ بھی تو پہلے جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کرنی چاہیے, یہ فیلڈ میرے لیے ہے بھی کہ نہیں, میں اس فیلڈ میں جا کیوں رہا ہوں. دیکھیں, ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کی نیچرل ٹیلنٹس نہیں ہوتے, لیکن آپ اس میں بھی مہارت رکھ سکتے ہیں. یعنی اڈیپٹیبلٹی تو اللہ نے انسان کو دی ہے, ہاں, لیکن یہ ضرور ہے کہ چیز آپ کے لیے مشکل ہوگی, اٹس گوئنگ ٹو بی چیلنجنگ. جیسے میری پرسنالٹی ایکسٹروورٹ ہے, مجھے ٹیچنگ بہت پسند ہے, تو جب میں ٹیچنگ میں آتی ہوں تو میں سب بھول جاتی ہوں, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, کوئی برن آؤٹ افیکٹ نہیں ہے, پالیٹکس بھی ہو, آئی ڈونٹ کیئر. لیکن جب میں کوئی ایسا کام کروں جو میری پرسنالٹی کے اگینسٹ ہے, مطلب آپ مجھ سے کوئی اکاؤنٹنگ کی شیٹ بنوائیں, تو ایک تو کام میری نیچر کے خلاف, پھر اگلا بندہ پالیٹکس کرے گا, تو میں ایسے میں زیادہ سفر کروں گی. تو پیشن کو کریئر بنانا چاہیے, اس میں انسان جو ہے نا وہ ڈرین آؤٹ نہیں ہوتا. تو مطلب سب سے پہلے میرا جو اندر سے دل چاہ رہا ہے میں وہ کروں. بہت ساری چیزیں دیکھیں نا, فیملی میں بھی پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے, ہمارا بیٹا انجینئر بنے. وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت ہی خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب بچے کی پرسنالٹی کو تو نہیں جج کیا انہوں نے, جس دن اسکول لے کے جا رہے ہوتے ہیں پہلے دن ایڈمیشن دلانے, گاڑی میں بٹھا رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب بیٹھ رہے ہیں جی. تو یہ والی جو تھنکنگ لیول ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ بھائی ہر شخص نا یونیک ہے. ہمیں نا دوسروں کے بیہیویئرس کو اپریشیٹ کرنا آنا چاہیے, یہ امپوزیشن نہیں ہونی چاہیے
کہ مجھے ایسا لگتا ہے ڈاکٹر ہونا اچھا ہے تو میرے بچے کے لیے بھی ڈاکٹر ہونا اچھا ہوگا. یہ امپوزیشن آف آور تھاٹس ہے. بہت ساری جگہوں پہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اپنی انسیکیورٹیز ماں باپ بچوں میں امپوز کرتے ہیں کہ میں تو ڈاکٹر نہیں بن سکی, یہ بنے گا. اس میں بھی بچے کی نا آئیڈینٹی کرائسس شروع ہو جاتے ہیں. اس کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں, مجھے اگر ڈرائنگ پسند ہے اور میری امی چاہتی ہے میں ڈاکٹر بنوں, تو نہ میں ڈرائنگ کرنے کی رہوں گی نہ میں ڈاکٹری کی رہوں گی, یعنی میں تو گئی. تو کچھ اور ہی مطلب جو ہے نا وہ بن جائے گا, انسان کچھ اور ہی بن جاتا ہے ایسے میں, اور پھر اسی پہ بلیم آتا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکے, اگلے تو کر رہے ہیں. بھائی اگلے کے گھر کا ماحول بھی تو آپ دیکھیں نا. لیکن بہت ساری جگہوں پہ خواتین کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ بچوں کو پھپھو کے چچا کے خلاف کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ کیسے پڑھا لیتی ہیں ان کو, وہ کیسے خلاف ہو جاتے ہیں؟ دراصل دیکھیں, جو بات چیت ہو رہی ہوتی ہے نا گھروں میں, چاہے وہ گاسپس ہیں چاہے وہ اچھی بات ہے, بچہ اسے اڈیپٹ کر رہا ہے. تو اب ایسے میں جو گھر کا ماحول ہے, جس طرح کی گفتگو ہے, بچہ چاہے وہ پازیٹیو ہو چاہے وہ نیگیٹو ہو, وہ اڈیپٹ کرے گا, اس کے اوپر اس کا امپیکٹ امپیکٹ ضرور آئے گا. آئے گا. اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسا ماحول بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں اپنے گھر پہ. بچہ تو اڈیپٹ کرے گا چاہے پازیٹیو ہو چاہے نیگیٹو ہو. اوکے, اچھا میڈم عائشہ, مجھے یہاں پر ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. ناظرین, آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر. جب بچوں کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم اپنی خواہشات, اپنی وش ان کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یقیناً اس کا نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے. وہ نہ تیتر نہ بٹیر, اس طرح والی کہانی ہو جاتی ہے. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ جو بچے کو پہلے آپ انالیسز کریں کہ اس بچے کے اندر کس طرح کی ایبلٹیز ہیں, وہ بننا کیا چاہتا ہے, اس کی اپنی ایک انالیسز ہوگی. جب تک آپ بچوں کا انالیسز نہیں کریں گے, آپ اس کو اس طرح سے اس فیلڈ میں نہیں لے کے جا سکتے. یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, بریک سے لوٹ کے آئیں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے ہم پرسنالٹی ٹریٹس کی بات کر رہے ہیں, ایکسٹروورٹ اور انٹروورٹ کی بات کی, پروفیشنل لائف کی جب ہم بات کرتے ہیں, جب ہم پروفیشنل پلیٹ فارم کے اوپر کہیں پہ اکٹھا ہوتے ہیں, چاہے وہ ہماری پروفیشنل لائف ہوتی ہے, چاہے ہم کسی میٹنگ میں ہوں, کسی کے ساتھ ہم مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, جو میڈم نے بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم جس پروفیشن کو چوز کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ہماری پرسنالٹی بہت زیادہ اہم رول پلے کرتی ہے. ڈریسنگ سینس کیسی ہونی چاہیے جب ہم کسی پروفیشنل پلیٹ فارم پہ پہنچتے ہیں, اس کے اوپر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. میڈم عروسہ, آپ کی طرف آؤں گا. پروفیشنل پلیٹ فارم پہ آپ جب ایک بندے کو جج کرتے ہیں, ایک بندہ چلتا ہوا آپ کی طرف آ رہا ہے, ابھی آپ کے ساتھ اس کی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی, پرسنالٹی کو دیکھ کے کیسے جج کرتے ہیں, اس کی ڈریسنگ سینس سے, اس کے آؤٹ لک سے کس طرح سے اس کو جج کرتے ہیں؟ دیکھیں, جو مائنڈ ہے نا, کمیونیکیشن کا ایک جو بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ ہے نان وربلز, اور نان وربلز میں آپ کی ڈریسنگ, دا وے یو واک, ہر چیز آ جاتی ہے. سو کہتے ہیں کہ اٹ ٹیکس 5 to 7 seconds فار اس ٹو جج سم ون. ایک لمحے میں آپ اس کو جج کر سکتے ہیں. اب یہ جب وہ انٹرنیشنل ایک ریسرچ بھی ہے کہ 7 منٹس میں آپ 11 اس کی جو ہے نا چیزیں آبزرو کر لیتے ہیں 7 seconds میں, تو ہم یہ آبزرو کر لیتے, تو the mind reads you all the time. ابھی میں آپ کو دیکھ رہی ہوں, I am reading you. So تمہارا چاہتے نہ چاہتے ہوئے میرا مائنڈ ریڈ کر رہا ہے. So it's but natural. ٹھیک ہے. سو جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ایک دم سے ایک پروفائل کریٹ ہوتا ہے بیسڈ آن ہاؤ دا انڈیویجول از اپیئرنگ. اب جب آپ ڈریسنگ سینس کی بات کرتے ہیں تو ایک پروفیشنل انوائرمنٹ میں ڈریسنگ سینس بہت ضروری ہوتا ہے, بیکاز جب آپ پروفیشنل انوائرمنٹ میں آتے ہیں تو آپ ایک انڈیویجول کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, ایک آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور ہر آرگنائزیشن کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. تو اور ہر آرگنائزیشن چاہتی ہے کہ اس اسٹینڈرڈ کو ریپرزینٹ کریں اس کے لوگ, اینڈ آبویسلی اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ڈریسنگ کا ہے. بہت سارے میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا, لیزی, صبح سو کے دیر سے اٹھے, جلدی سے بس منہ دھویا اور جو ملا شرٹ ٹی شرٹ جینز پہنی اور چل دی ہے. ان کو پتا ہے کہ اب میری جاب تو لگی ہوئی ہے, چل رہی ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. تو اس پہ ایچ آر کچھ اس طرح کی کوئی پنشمنٹ کانسیپٹ یا کچھ اس میں وارننگ کانسیپٹس ہوتے ہیں پروفیشنل لیول میں؟ دیکھیں, وارننگ بڑا ہارش ایسپیکٹ ہے. اب کا جو دور ہے, اب کا زمانہ ہے, اب کافی حد تک آرگنائزیشنز بڑی ریلیکسڈ ہو گئی آن دا وے پیپل ڈریس اپ. It has become more casual. لیکن کیجول کا مطلب بھی اسمارٹ کیجول ہے. اچھا, ایچ آر آ کے کوئی ڈنڈا لے کے پولیس نہیں کھڑی ہوتی, اور ہم چاہتے بھی نہیں کہ ہمارا رول ایک پولیس مین ہو. وی آر مور لائک فیسیلیٹیٹرز, وی آر سپورٹ, اینڈ بزنس کو ہم کہتے ہیں پہلے تک ایچ آر ڈپارٹمنٹ جو ہے نا پولیس کا رول ہی ہوتا تھا. لیکن دیکھیں نا, ایچ آر ان اٹ سیلف جو فیلڈ ہے وہ بہت گرو کر گئی, بہت میچور ہو گئی, بہت اسٹریٹجک رول ہو گیا. سو اب ہم پارٹنرز ہیں. اب آپ دیکھیں, اب ایچ آر ڈپارٹمنٹ فار ایگزامپل, اگر میں اپنی آرگنائزیشن کی بات کروں تو جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ نہیں کہلاتا. پہلے پرسنل کہلاتا تھا, پھر ایچ آر کہلانے لگا, اب ایچ آر بھی نہیں کہلاتا, اب ہم کہتے ہیں پیپل اینڈ کلچر. ٹھیک ہے. سو
सो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है वो है लोग, पीपल, और कल्चर जो है वो ड्राइव करता है कलेक्टिव सक्सेस को एक ऑर्गेनाइजेशन की. दैट्स वाई उस कल्चर का पार्ट है आपका ड्रेसिंग. इट्स इम्पोर्टेंट कि आपका जो डिमीनर है, आपकी जो ड्रेसिंग है, आपका स्टाइल है, बातचीत का अंदाज है, रिफ्लेक्ट करे प्रोफेशनलिज्म. उसके लिए जरूरी नहीं आप सूट पहन के बैठे, मतलब आपकी पर्सनैलिटी को वो शो ऑफ कर रहा होता है बहुत ज्यादा. और अगर एक इंडिविजुअल सुबह एक डिसेंट ड्रेसिंग करके ऑफिस आ रहा है, इट रिप्रेजेंट्स कि हाउ मच प्राइड दैट इंडिविजुअल टेक्स इन दैट जॉब. अच्छा, जो हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर वो एक बंदा घर से 1 घंटे की बाइक पे ड्राइव करके वो पहुंचता है ऑफिस में, तो वो क्या उस हुलिये में रह सकता है? तो वो फिर यही कोशिश करता है कि मैं इसी तरह का जिस तरह पहुंचना है मैं वैसे ही निकल जाऊं. कई लोग बड़े केयरफुल होते हैं, वो बाइक पे जो आ रहे होते हैं वो एक जैकेट कैरी करते हैं, वो अपने साथ कुछ बेसिक्स कैरी करते हैं कि वो जब आते हैं वॉशरूम में जाते हैं अपना जैकेट उतारते हैं, दे क्लीन अप, समटाइम्स दे टेक, हाँ, तो फ्रेश अप होके आके अपनी डेस्क पे बैठते हैं. तो ऐसे हैं बड़े लोग who really take pride in their work, और वो पता लग जाता है उनके डिमीनर. डॉक्टर मिसबा, आपकी तरफ आऊंगा. कहा यह जाता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपका जब किसी दूसरे के साथ डिस्कशन हो रही हो या इंटरेक्शन जब आप करते हैं तो आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है. इसकी कितनी ज़रूरत है आई कांटेक्ट की? स्टूडेंट टीचर जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो आई कांटेक्ट का कितना ज़्यादा अमल दखल है? क्या लेडीज़ जो है ना वो थोड़ा सा हेजिटेट होती हैं अगर कोई जेंट टीचर है, मेल टीचर है, तो उसके साथ तो आई कांटेक्ट का कितना ज़्यादा अमल दखल है? ओके, आपने बिल्कुल सही बात की. आपके पिछले क्वेश्चन से लिंक है. जैसे आपने बात की क्लोथिंग की बात की. जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं ना, वी हैव वर्बल कम्युनिकेशन, वी हैव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब जो हमारी आवाज़ है, हम बोल रहे हैं, स्पीकिंग स्किल्स हैं, ये वर्बल में आ जाती है. जो किसी को समातें सुनाई, यानी समातों के थ्रू वो सुन रहा है हमारी गुफ्तगू को. इसके अलावा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वहाँ पे हमारा पोस्चर, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज, और इसके इंपॉर्टेंट आई कॉन्टेक्ट. कहा जाता है ना, आईज आर द लैंग्वेज ऑफ द सोल, कि अगर किसी इंसान को पढ़ना है, उसके दिल को, उसकी रूह को पढ़ना है, तो आप उसकी आंखों को रीड करो, व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड. कोई खातून को अगर पढ़ने जाए वो तो मारना शुरू कर देगी, हैरेसमेंट का केस हो जाएगा. नहीं, इट्स ऑल अबाउट, जैसे कि आप, इट्स ऑल अबाउट कि आपकी कितनी बसीरत के, आप किस लेवल पे हो, आपका इंटेलेक्ट कितना हाई है, हाउ यू, जैसे आई एम टॉकिंग विद यू, मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन आई एम रीडिंग अ सोल, बेसिकली आई एम रीडिंग अ पर्सन, आई एम रीड. तो इस तरह से इट्स नॉट अबाउट कि आपको फिजिकली अपने आप को इंप्रूव करना, यानी आपको बात करना, लेकिन आपको अपनी किरदार साजी में अपने अंदर के इंसान को भी ना उतना ही निखारना होता है. और उसी के लिए तमाम फैक्टर्स, जो हमारी आज की बात हो रही है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसी तमाम फैक्टर्स जैसे आजी, इंकिसारी, ह्यूमैनिटी, वो जो है वो आपको हॉनेस्टी के साथ बात करनी है. तो आंखों का जो है ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ऑब्वियसली आईज जस्ट लाइक इफ यू, मतलब जब आप नीचे, तो उसका एक अलग सिनेरियो है. व्हेन वी टॉक, सामने वाला हमारी बात ना बहुत अच्छे तरीके से सुन रहा होता है. व्हेन वी, मतलब पावरफुल बॉडी लैंग्वेज जो है ना, ये बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले कर रही होती है. बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि आपका आई कांटेक्ट, आपकी बॉडी के बॉडी लैंग्वेज इस तरह से हो कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं, जैसे मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, तो पूरा पोस्चर आपकी तरफ होना चाहिए. वो एक रिस्पेक्ट देने का अंदाज भी है. जैसे पाकिस्तान से बाहर कुछ चीजें, जैसे हमारे भी कुछ टीचर्स थे, आई रिमेंबर, जब वो नोट्स डिलीवर करें तो वो दोनों हाथों से डिलीवर कर रहे हैं. तो ये छोटे छोटे मैनर्स आते हैं, ये शख्सियत, रिस्पेक्ट का आंसर आता है. छोटे छोटे मैनर्स होते हैं और ये तरबियत से आते हैं. शख्सियत साजी में बहुत अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं ना. दूसरा इंसान, जैसे आप अपनी बात को, वो जो शुरू में बात की थी ना, कि आप अपनी बात को हार्श वे में भी डिलीवर कर सकते हो और अच्छे अंदाज में भी कर सकते हो. तो ये तमाम वो एरियाज होते हैं. अगर आप सामने वाला जितने भी गुस्से में, अगर आप इन तमाम एरियाज से को फॉलो करते हुए, मैनर्स को फॉलो करते हुए, तो वो उसका रिएक्शन काफी हद तक हम्बल हो जाएगा और वो कूल डाउन हो जाएगा ना. तो वो आप जब, यू हैव टू बी रोल मॉडल फॉर अदर्स, आप दूसरों के लिए रोल मॉडल्स होते हैं. और सबसे पहले तो आपको खुद पे काम करना जरूरी होता है, हम तमाम इंसानों को. बेहतरीन हो गया. मैडम आयशा सिद्दीकी, आपकी तरफ बढ़ूंगा. आप पर्सनैलिटी एनालिस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स में डाल देती हैं इंसान को. एक स्टार्स की लाइफ होती है, एक कॉमन आदमी जो है ना वो स्टार्स की लाइफ को देख के बड़ा उससे मुतासिर हो रहा होता है और अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करता है. बट वो उस लेवल पे पहुंचने के लिए तो शायद उसको बहुत टाइम चाहिए, बहुत रिसोर्सेज चाहिए. उसके पीछे उसकी क्या स्ट्रगल है उसको नहीं देख रहा होता, वो कॉम्प्लेक्स में चला जाता है. ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये बेसिकली क्या होती है, क्यों आती है लाइफ में? देखिए, जितना ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन वक्त और उम्र से अपने अंदर ज़्यादा रख रहे हैं ना किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो सक्सेस है, चाहे वो पर्सनैलिटी है, चाहे वो लुक्स हैं, तो आप कॉम्प्लेक्सेस का शिकार हो जाते हैं. अब एक इंसान है अपने आप से मुतमईन ही नहीं है. फॉर एग्जांपल, मैं अगर अपने आप से मुतमईन नहीं हूँ तो मुझे अगला बंदा अपने से अच्छा ही लगेगा, चाहे वो कोई भी ऑर्डिनरी इंसान क्यों ना हो. और जब हम सेलिब्रिटीज़ की बात कर लेते हैं
تو پھر ایکسٹرا آرڈنری چیز ہو گئی نا, اس میں اور بھی بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹرز موجود ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو بالکل آپ جتنا زیادہ کمپیریزن کی طرف جاؤ گے, اپنے آپ کو دوسرے سے انالائز کرتے رہو گے ہر وقت. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے انسپریشن, مجھے ایک شخص انسپائر کرتا ہے تو میں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کروں گی اس کی طرح بننے کی, ٹھیک ہے. انسپریشن ایک الگ چیز ہے, کمپیریزن ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ تو کمپیریزن کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں نا. ایگزیکٹلی, یہ تو پھر ناشکری ہے نا, کہ دیکھو اس کے بال ایسے ہیں میرے نہیں ہیں, وہ دیکھو اس کے لکس ایسے ہیں میرے نہیں ہیں. تو انسان ناشکری کی علامت میں آ کے تو ویسے ہی خوش نہیں رہ لوگ تو سکتا. اب جا رہے ہیں نا اس طرح سرجریز کرا کے ویسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل. آپ اگر گلف میں چلے جائیں, آپ خاص کر کے سعودی عربیہ میں یا یورپن سائڈ میں بہت سارے کنٹریز میں, تو وہ تو خواتین سرجری کرا کے ویسا بننے کی کوشش کرتی ہیں. دیکھیں ایک چیز میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایک ایسی سرجری ہے جو آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے, فار ایگزامپل آپ چشمہ اتار رہے ہیں یا آپ اپنے آپ کو کسی طریقے سے پروڈکٹیو بنا رہے ہیں, تو دیٹس اے گڈ تھنگ, آپ کو کرنا بھی چاہیے. لیکن اگر آپ اپنے اچھے بھلے فیشل فیچرز اور سب کچھ جو اتنا اچھا اللہ نے دیا ہے اس میں یہ کریں, تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ انسیکیورٹی آپ میں ایگزسٹ کرتی ہے. وہ کمپیریزن کے تھرو ہو سکتی ہے, وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے. تو انسان شاید یہ سمجھ سکتا ہے کہ میں اچھا بہتر ہو رہا ہوں, لوگ مجھے اپروول زیادہ دیں گے. تو یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کو ایک چیز کیسی لگتی ہے. مطلب آپ کی سوچ ہو سکتی ہے, سوسائٹی کی سب لوگوں کی سوچ ایسی نہیں ہے. دیکھیں کوئی کسی کو اتنا آبزرو ہی نہیں کر رہا ہوتا, سیریسلی. یہ ہمارے مائنڈ کا گیم ہوتا ہے کہ ہمیں لیکن ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں نا, لوگ کیا کہیں گے. ہم تو اسی چیز, میں نے ایک ویڈیو بھی اس پہ بنائی تھی کہ ہم تو اسی کمپلیکس کے اندر ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. میں اگر ایسے بولتی ہوں تو لوگ کیا کہیں گے. اینڈ میں یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ایگزیکٹلی, اینڈ تو یہی ہے نا انسان کا مطلب, وائی ٹو گیو پرائیورٹی ٹو ادرز اونلی اینڈ آلویز. آپ وہ کرو جو آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ کو وہ کرنا چاہیے, اور وہ چیز اگلے کی اڈاپٹ کرو جو آپ کے لیے بہتر ہے اور آپ کو کوئی نہ کوئی ایج دے گی. ہر چیز اڈاپٹ کرنے والی نہیں ہوتی اگلے کی. تو یہ چیزیں سب آپ کی میچیورٹی اور آپ کی یعنی سینسیبل ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ کتنے سمجھدار ہیں چیزوں کو سمجھنے کے لیے. میڈم عروسہ, آپ کی طرف ہوں گا, پروفیشنل پلیٹ فارم کے اوپر آپ ڈیلی بیسس پہ لوگوں سے انٹریکٹ کرتی ہیں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جہاں بات ہو رہی ہے, ایک باس ہوتا ہے, ایک جو مطلب ڈیزگنیشن پہ ایک بندہ ہے, وہ نیچے لوگوں کو پروموٹ نہیں ہونے دیتا. وہ جاب انسیکیورٹی اس میں ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ اگر پروموٹوں کے اوپر آ جائے گا تو میرا کیا ہوگا. وہ انسیکیور, وہ چاہے انکمپیٹنٹ ہو, چاہے وہ کمفرٹ زون میں بیٹھا ہو. یہ پرسنالٹی کے کن عوامل کو شو کرتی ہے؟ دیکھیں یہ اگین جیسے انہوں نے بات کہی انسیکیورٹی, ایک مینیجر کی انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ اگر میں نے نیچے والوں کو ڈیولپ کر لیا تو وہ میری جگہ لے لے گا. اس کا مطلب ہے کہ بھائی میری تو جاب گئی, میں ریڈنڈنٹ ہو جاؤں گا. دیکھیں اگر میں مینیجیریل لیول کی بات کروں تو ایک مینیجر کا مور دین 50% جو کام ہے, سب سے امپورٹنٹ جو انٹیگرل پارٹ آف اے مینیجرز رول از ٹو ڈیولپ ہز اور ہر ٹیم. سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہے وہ پیپل ڈیولپمنٹ ہے. اگر آپ اپنے لوگوں کو ڈیولپ نہیں کر پائے تو اس کا مطلب ہے یو ناٹ اے گڈ مینیجر. نہیں, یہ تو آرگنائزیشن کا بھی ہوتا ہے نا, سکسیسر پلان بنا کے دیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے پلان بنا کے دینا, اس کے اوپر پھر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے. اس وجہ سے آرگنائزیشنز اس چیز کا خیال رکھتی ہیں کہ ہر کریٹیکل رول پہ, ہر امپورٹنٹ رول کے اوپر سکسیسرز لائن اپ ہو. یعنی لائن مینیجر جو سینئر مینیجرز ہیں یا مینیجریل لیول جو ہے اپنے نیچے والے لوگوں کو ڈیولپ کرے. کیونکہ ایک سوچ یہ بھی ہو سکتی کہ آج میں نے اپنے نیچے والوں کو ڈیولپ کیا اور وہ اوپر آئے تو اس کا مطلب ہے میں اور اوپر جاؤں. تو ایک یہ اپروچ بھی ہو سکتی ہے. اوپر تو نیرو ہو جاتا ہے نا, نیرو جب ہوگا تو نیرو ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کیپیبل ہیں, اف یو آر کانفیڈنٹ, تو پھر یہ فکر آپ کو ہونی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ آپ کو پھر آرگنائزیشن نہیں چھوڑے گی. تو اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ بھائی آپ کام کرو اپنے لیے سب سے پہلے. میں اس لیے لوگوں کو ڈیولپ کروں کہ میں اوپر آ سکوں, یہ ایک اپروچ ہے. اور ایسا ہوتا ہے. تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ خود پہ کتنا فوکس کریں, خود کو کتنا ڈیولپ کریں. اینڈ ان دیٹ ڈیولپمنٹ ایسپیکٹ, اگر مینیجر اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کر رہا تو وہ دوسروں کو بھی ڈیولپ نہیں کر رہا. تو اس کا مطلب ہے نہ خود ڈیولپ ہو رہا ہے نہ دوسروں کو ڈیولپ کر رہا ہے. بہت سارے مینیجرز اپنے آپ کو تو اوپر لے کے جا رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ نیچے وہ اپنے سب آرڈینیٹس کو کہتا ہے کہ آپ اچھا کام کرو گے تو میں ایسی گاڑی اگلے سال ایک اور لے لوں گا. تو ان کو تو پروموٹ نہیں کر رہا ہوتا, خود تو وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں وہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے, وہ ایک فساد ہے, وہ ایک ایک فردر کمفرٹ زون کریٹ کر رہا ہے کہ اپنے نیچے والے لوگوں سے کام کرا کے سیلف پروجیکشن دے رہا ہے. بٹ ایکچولی وہ خود کو تو ڈیولپ نہیں کر رہا نا, اس نے اپنے آپ کو روک لیا ہے.
کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نیچے والوں کو ڈیولپ نہیں کروں گا اور وہ اوپر نہیں آئیں گے. سو ٹیکنیکلی ایک لائن مینیجر کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرے اور دیکھے کہ میں اوپر کیسے آ سکتا ہوں, میں اپنی سکلز ایسی ڈیولپ کروں کہ آرگنائزیشن مجھے نہ چھوڑے. اور آج کے زمانے میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, جہاں کنٹینیوس چینج ہو رہا ہے, جہاں سکلز آؤٹ ڈیٹ ہو رہی ہیں بہت تیزی سے, تو آپ کا تو سروائیول ہی نہیں ہے if you're not continuously adapting and learning. آگے فیوچر میں اگلے 3 سال 4 سال کے اندر جو سکلز آنے والی ہیں, اگر میں نے آج نہ سیکھی تو میں تو ویسے ہی ریڈنڈنٹ ہو جاؤں گی, میں تو ویسے ہی ریڈنڈنٹ ہو جاؤں گی, چاہے میں نیچے والوں کو اوپر آنے دوں یا نہ آنے دوں. تو یہ تو ایک انٹیگرل ایسپیکٹ ہے کہ میں کنٹینیوسلی اگر میں لرن نہیں کرتی رہی تو آئی ول ایکسٹنکٹ. ہاں یقیناً پھر وہ والی چیز تو اویل نہیں کر پاؤں گے. ڈاکٹر مصباح آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو فیوریٹزم کی بات کی جاتی ہے, جیسے میں نے ابھی میڈم سے بھی سوال یہ کرنے کی, یونیورسٹی لیول میں اسٹوڈنٹس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو ٹیچرز کے پروفیسر کے کلوز ہوتے ہیں ان کو مارکس بھی زیادہ مل رہے ہوتے ہیں, ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جو بات کی جاتی ہے ان کو ہائی لائٹ بھی زیادہ کیا جاتا ہے. تو یہ جو فیوریٹزم کا کلچر ہے, یہ ہم جب اسٹوڈنٹ لائف سے اسٹارٹ کر دیں گے تو یہ آگے پروفیشنل لائف میں تو بہت پھر پریشان کرے گا. فیوریٹزم کا کلچر جو پاکستان میں کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھنے میں کہیں نہ کہیں میجورٹی. اوکے, سو فیوریٹزم کے حوالے سے جیسے آئی ڈونٹ تھنک سو, ہر انسان جو ہے نا وہ ہر اسٹوڈنٹ, ہر انسان یونیک ہوتا ہے, ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی اسٹرینتھ موجود ہوتی ہے, چاہے وہ اللہ تعالیٰ گزار رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ اسٹیجز سے. اگر ہم خود کو بھی دیکھیں تو ہم کبھی جو ہمارے تمام اسپیکٹس تھے, بینگ این ایچ آر پرسن, اگر بینگ این ایچ آر ایز میں بزنس کی بھی میری ڈومین رہی ہے, تو ایچ آر میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں جو پرفیکٹ کینڈیڈیٹ, تو وہ اس کا پورا ملٹیپل ایریاز, ملٹیپل آرگنائزیشنس کا ایکسپیرینس کہیں تو وہ ایک پرفیکٹ فٹ اس پوزیشن کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح سے ہر بچہ یونیک ہوتا ہے اس دا وے, اور مطلب جیسے سورۃ 3 میں بھی ہے نا, ہم نے ہر انسان کو اچھی سے اچھی صورت پہ پیدا کیا, تو وہ انسائڈ بھی اچھے سے اچھا ہے. اٹس آل اباؤٹ کہ آپ نے خود کو کتنا پہچانا ہے. اور ٹیچر ایک بچے کو, اچھے ہیں, لیکن ٹیچر جو ہے نا وہ دیکھیں جس طرح سے بات ہو رہی تھی, ایکسٹروورٹ جو سوشل ہیں, جو نیٹ ورکنگ جن کی زیادہ, ان کو تو وہ انہوں نے قریب کر لیا, لیکن جو انٹروورٹ ہیں, اپنی لائف میں مگن ہیں, ان کو تو وہ بیک بینچر بنا دیا. نو. اچھا, اگر میرے سے آپ مجھ سے میرا ایکسپیرینس پوچھتے ہیں تو میں تو سب کو ایکولی, بلکہ جو اسٹوڈنٹس جو تھوڑے سے ویک کسی پرٹیکولر ایریا میں ہوتے ہیں, آئی کین ورک آن دوز اسٹوڈنٹس, تاکہ وہ بھی جو ہے وہ کورس ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگلی آگے آئیں. اور سم ٹائمس ان کی نئی نئی کیپیبلٹیز نکھر کے آ رہی ہوتی ہیں جو انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے اندر یہ ٹیلنٹ تھا, لیکن وقت کے ساتھ. اور اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے, اف یو آر اے ٹیچر, کہ آپ اس بچے کی اس کیپیبلٹیز کو, وہ جو آپ خود اعتمادی اس کے اندر لاؤ اور اس کو پتا چلے کہ آئی ایم گڈ ان دیٹ ایریا نا. تو اس کے اندر وہ کوالٹیز تو ہیں لیکن پالش نہیں ہوئی بھی, اور اس کا نا سم ٹائمز انہوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کیا. بینگ اے ٹیچر یو کین آئیڈینٹیفائی سو مینی اسکلز ان دا پیپل, بچوں کو آپ کہ آپ اس طرح سے بھی, بیٹا آپ اس کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہو, اینڈ یو آر ویری مچ کیپیبل. تو ہر بچہ کسی نہ کسی کوالٹی کا مالک ہوتا ہے, یعنی سب میں سب نہیں ہوتا, لیکن بہت کچھ ہوتا ہے. اٹس آل اباؤٹ جو آپ کو چاہیے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی دے دیا ہے. یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی یور سیلف, اور ہر ایک کا پاتھ بھی اپنا ہوتا ہے. جیسے ہر انسان کا, اسکول میں بھی ایک کلاس میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں, جیسے اگر میڈیسن کے ہیں, ایم بی بی ایس کے تمام اسٹوڈنٹس ہیں کالج میں, تو وہ ایک کلاس میں 30 اسٹوڈنٹس بھی اگر موجود ہیں تو وہ کوئی آگے سرجن, نیورو سرجن, کوئی برین, کوئی ہارٹ کا ڈاکٹر ہے, اسپیشلائزیشن مختلف. تو وہ اٹس آل اباؤٹ ایوالونگ پروسیس, ہر ایک کا کوئی نہ کوئی کچھ اور ہے, تو وہ ہر ایک کی اپنی جرنی ہے. اٹس ایوری ون از یونیک, ایوری ون از بیسٹ ان دیئر اون اسفیئر, آئی کین سے. میڈم عائشہ آپ کی طرف آؤں گا. ایک بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا میڈم مصباح نے, سیلف کانفیڈنس کا, کہ اگر آپ سیلف کانفیڈنٹ ہیں تو آپ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. سیلف کانفیڈنس اور اگر میں اس کو کہوں کہ سیلف اسٹیم میں بیسکلی فرق کیا ہوتا ہے. سیلف کانفیڈنٹ لوگ ہوتے ہیں, بہت سارے اوور کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں, تو یہاں سیلف کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ دیکھیں, سیلف کانفیڈنس کو اگر میں بہت ہی آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو یہ ہے خود پہ یقین, اور اگر میں سیلف اسٹیم کی بات کروں تو یہ ہے عزت نفس. ٹھیک ہے, اچھا ایگو کسی کی جو ہوتی ہے جی. اچھا, اب دیکھیں دونوں میں نا بڑا فرق ہے. عزت نفس آپ کی جو ہوتی ہے نا, وہ اس میں میری اپنی امیج بھی شامل ہے اور میرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے اور کیا ہو رہا ہے وہ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے, کانفیڈنس میں آپ کا اپنے پہ یقین ایک الگ ڈومین ہے. اچھا, اب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار انسان کانفیڈنٹ ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ہیں بڑی کانفیڈنس سے چوری کرتے ہیں, یعنی غلط کام میں بھی کانفیڈنس اپنے رائٹ سمجھ کے کرتے ہیں, تو ان کی تو یعنی کانفیڈنس چل رہا ہے نا, تو یہ اپنے پہ یقین ہے اور اپنا ایٹیٹیوڈ ہے کہ بھائی مجھے ایک چیز کیسی لگتی ہے اور مجھے کیا کرنا ہے. سیلف اسٹیم کیا چیز ہوتی ہے کہ میں اپنی امیج اپنے اندر کیسی بنا پائی اب تک,
اس میں میرے اسکول میں میری ٹیچر کے ساتھ یعنی میرا ٹیچر مجھ سے کیسے انٹریکٹ کرتا تھا وہ بھی شامل ہے, میرے قاری صاحب مجھے کیسے پڑھاتے تھے, کس طرح مجھے رسپیکٹ دیتے تھے یا مارتے تھے وہ بھی شامل ہے, میرے پیرنٹس, میرے رشتہ دار مجھ سے کس طرح سلوک کرتے ہیں, ساری چیزیں شامل ہیں. سیلف اسٹیم اگر کسی کی بحال نہیں ہے نا, وہ کبھی بھی سیلف کانفیڈنس تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اپنے پہ یقین اس شخص کو کیسے ہوگا جس کی عزت نفسی ڈیمیجڈ ہے؟ تو کانفیڈنس تو ریفلیکٹ کرتا ہی نہیں ایسے لوگوں میں جن کی سیلف اسٹیم ہرٹ ہوئی بھی ہو. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہمارے ہوتے ہیں نا, انٹریکشن ہے, موٹیویشن ہے, تو اس میں ہمیں بڑا کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی سیلف اسٹیم کو تو ہرٹ نہیں کر رہے بھائی. یعنی کہ میری کسی بات سے کسی کا مورال ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, اس کی ایگو جو ہے نا وہ ہرٹ نہیں ہونی چاہیے. بالکل. تبھی میڈم عائشہ ایک بار پھر مجھے یہاں پر بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. ناظرین, آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اگر ٹریٹس کی بات کی جائے تو بہت لمبا چوڑا واسٹ سبجیکٹ ہے, بٹ اس کو کوزے میں سمونے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اور یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, بریک سے لوٹ کے آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے, اور میں نے آج کے اپنے پروگرام کا آغاز کرنے کی کوشش کی تھی اقبال کے اس شعر سے جس میں وہ خودی کی بات کرتا ہے, لیکن یہ خودی کو آج کی یوتھ, آج کا جوان پہچانتا ہے. سیلف ایکچولائزیشن, سیلف ریئلائزیشن کی جو بات کی جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کب پہچانتے ہیں, میں ہوں کیا, میرے اندر کون کون سی خوبیاں پنہا ہیں, میں نے اس کو کس طرح سے بروئے کار لا کے اس معاشرے کا کارآمد شہری بن سکتا ہوں, میری لائف سے جڑے تمام رشتوں کو, تمام لوگوں کو کس طرح کی چیزوں میں مجھے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, کن ویلیوز کی بات کی جاتی ہے. فیملی ویلیوز کا کریکٹر یا کردار جو ہے وہ ہماری لائف کے اندر بہت اہم رول پلے کرتا ہے. جب بھی ہم کہیں کسی پلیٹ فارم پہ کہیں اکٹھے ہوتے ہیں, گیدر ہوتے ہیں, تو وہاں پر یہ آبزرو ضرور کیا جاتا ہے یار یہ بندہ کس فیملی سے بلانگ کرتا ہے, اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے. وہ جو تربیت ہے وہ ہماری پرسنالٹی کے اندر شو ہوتی ہے. اس پہ میں بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ ویلیوز جو ہیں وہ بیسیکلی کس طرح سے کیری کی جاتی ہیں, ان ویلیوز کا ہماری زندگی کے اندر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے. میڈم عروسہ آپ کی طرف چلوں گا. فیملی ویلیوز کو بہت اہمیت دی جاتی ہے, خاص کر کے جب ہم رشتوں کی بات کرتے ہیں, بیٹیوں بیٹوں کے رشتے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یا کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں کسی بھی نئے لوگوں کے ساتھ, تو فیملی ویلیوز کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ بیٹر کیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ ایسی کون سی ویلیوز ہیں, پروفیشنل بھی اور فیملی ویلیوز بھی, جن کی زیادہ امپورٹنس ہے آج کی لائف میں؟ دیکھیں, سب سے جو امپورٹنٹ ویلیوز ہیں, بڑی کامن ویلیوز ہیں جو کہ ہر ہاؤس ہولڈ میں بھی ملتی ہیں, ہر گھر میں ملتی ہیں, اور ہم بچپن سے سیکھتے ہیں. انٹیگریٹی کہیں نہیں جاتی, لکھی نہیں جاتی, لیکن ہوتی ہے کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں, جو ہم بات کر رہے ہیں, یا ہم ادارے کی بھلائی بہتری کے لیے کام کریں گے, میں سیلف انٹرسٹ میں کام کروں گی, میری انٹیگریٹی کا حصہ ہے. یا میں بات کروں بیسک ویلیو آف اونرشپ, یہ ویلیو آف ایکسیلنس, میں اپنے کام میں بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, یا بس میں کام چلا رہی ہوں, بس کام چلا کے دے دو. تو جب آپ بات کریں فیملی ویلیوز کی, تو ہم بھی ایز ایچ آر پروفیشنلز جب لوگوں کو انٹرویو کرتے ہیں تو ان کی فیملی کے بارے میں ضرور سوال کرتے ہیں, ون ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ آئیڈینٹیفائی کہ وہ انڈیویجول کس فیملی سے آ رہا ہے, اور بیسیکلی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیسی ویلیوز لے کے آ رہا ہے, اور کیا وہ ویلیوز ہماری آرگنائزیشن کی بیسک ویلیوز سے کلیش تو نہیں کرے گی. اگر ہمیں یہ فیل ہوتا ہے یہ کلیش کر رہی ہے, تو ہم ایک ریڈ فلیگ ریز کر دیتے ہیں اور اس کو ری ایویلیویٹ کرتے ہیں اس کینڈیڈیٹ کو, ایون چاہے وہ ٹیکنیکلی جتنا بھی ساؤنڈ ہو, جتنا بھی ریڈی ہو میری اس پرٹیکولر جاب کے لیے. سو یہ ایسپیکٹ, یہ چیزیں اس کی ٹیکنیکل سکلز کے اوپر جو ہے نا وہ ہیوی آ جاتی ہیں. بالکل بالکل ڈیفینیٹلی. تو ہم فار ایگزامپل ایچ آر کی ٹرمینالوجی میں یا ہائرنگ کی ٹرمینالوجی میں بڑی کامن ایلیمنٹ ہے کہ ہائر فار ایٹیٹیوڈ, ناٹ فار دا ہارڈ اسکلس, کیونکہ ہارڈ اسکلس تو ڈیولپ ہو جائیں گی, آج نہیں آتی میں سیکھ لوں گی. تو اکثر جب مجھے ہائرنگ کرنی ہوتی ہے, مجھے کوئی کینڈیڈیٹ لینا ہوتا ہے, تو آئی بیٹ آن دی انڈیویجول ہو پرابلی از ناٹ ریڈی, جس کو وہ چیزیں نہیں آتی, مجھے پتا ہے وہ تو میں سکھائی دوں گی, وہ تو آئی جائیں گی, جب آئے گا تو سیکھ ہی لے گا, لیکن وہ ایٹیٹیوڈ کا کیری کر رہا ہے, سیکھنے کا ایٹیٹیوڈ ہے, وہ میں نہیں سکھا سکتی. سو ایٹیٹیوڈ دیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ انڈیویجول کس فیملی سے, کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, اور وہ ہم سوالات ضرور پوچھتے ہیں اور اس کو زیادہ اہمیت اور ویلیو دیتے ہیں. تو ویلیوز کی تو بہت اہمیت ہے, وہی آگے چل کے ایک انڈیویجول کی پرسنالٹی کو, وہی کارپوریٹ کلچر پورا بنا رہی ہوں گی. تو جی میڈم مصباح آپ کی طرف آؤں گا میں. پازیٹیو چینج کی بات کی جاتی ہے, بیسیکلی انسان جب اپنی باڈی کے اندر یا اپنے اندر کچھ چینج لے کے آتا ہے, پازیٹیو چینج آتا ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے پروفیشنل لائف کے اندر؟ اوکے,
مثبت چینج اور مثبت پہلوؤں کو دیکھنا اور اس کی کیا امپورٹنس. چینج تو سے تو ڈیفینیٹلی ہم زندگی میں گاہ بگاہ گزر رہے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ تبدیلی بہت ضروری ہوتی ہے ہر جگہ, ہر اس پہ اپنے اندر بھی. جیسے آج سے اگر میں اپنے آپ کو 5 سال پہلے دیکھتی ہوں تو میں نے بہت زیادہ ٹرانسفارم کیا. اسی طرح سے ہر انسان وقت کے ساتھ ٹرانسفارم کر رہا ہوتا ہے. تو مثبت تبدیلی بہت ضروری ہوتی ہے. ہر ایک کا اپنا سیلف انالیسس, اور وہ کیسے ہوتی ہے اس میں ایک تو آپ کے فیملی کا انوائرمنٹ, جیسے انہوں نے بات کی, ویلیوز جو ہے وہ شروع سے ہی فیملی کے انبلٹن ہوتی ہیں. انوائرمنٹ کا اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک سو انوائرمنٹ, فیملی, سب سے زیادہ آپ کا اپنا رول ہوتا ہے کہ وٹ یو وانٹ, آپ کیا اسٹڈی کر رہے ہو, آپ اپنے اندر اس چینج کو کیسے, ہاؤ مچ یو آر اڈاپٹیبل ٹو دیٹ چینج, آپ کتنا اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہو چینج کو, اور کیا کیا ایسی ہرڈلز, یعنی ہاؤ مچ فلیکسیبل یو آر. اگر ہم کارپوریٹ میں بھی ہیں تو کسی بھی پوزیشن میں اف یو آر رننگ این آن آرگنائزیشن تو اس میں فلیکسیبلٹی از ویری ویری نیسسری نا, کہ کوئی بھی چینج آ رہا ہے, کوئی امپلائی آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کسی کا ایٹیٹیوڈ بہت, تو یو ہیو ٹو درگزر کرنا, اس کو مینیج کیسے کرنا ہے, یو ہیو ٹو بی ویری فلیکسیبل ان دیٹ پوزیشن ٹو رن دیٹ آرگنائزیشن. تو یہ تو بہت ضروری ہے. تو خود کو کیسے آپ ان تمام صلاحیتوں کے لیے تیار کر سکتے ہیں. یو کین سے کہ یو کین اسٹڈی, نالج ایکوائر کرنا, اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا, خود کے ایریاز, فیڈ بیک لینا. آبویسلی فیڈ بیک از ویری مچ امپورٹنٹ کہ میں کہاں رانگ ہوں, یا رانگ نہیں کہہ سکتے, ہم کو ہمارے ایریاز آف امپروومنٹ ہمارے کون سے ہو سکتے ہیں, تو وہ ان کو بہتر کرنا. بک ریڈنگ از ویری اسینشیل. اس کے علاوہ جب ہم بات کریں مینجمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے, کردار سازی کی, تو ہمیں بکس کو, لیڈرس کو دیکھنا چاہیے جو ہم سے پہلے گزر چکے, یا جو ہماری ہسٹری میں جو سکسیسفل ہوئے, جنہوں نے ان تمام تبدیلیوں کو نا بہت آسانی سے جو ہے وہ اس سے گزرے, ان کو دیکھا. اب لیڈرس میں وی ہیو سو مینی ایگزامپلس. ویلیوز کے ساتھ بھی تو وہ آئی جسٹ کیم ان مائی مائنڈ کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو دیٹ از ارسپیکٹو آف اینی ریلیجن. آئی مسٹ سے پرسنلی کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, وہ اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ کیا ویلیوز تھیں, وائی وہاں پہ بھی تو اتنی تبدیلی کیسے وہ لائے. ہم نے اپنی لائف کے اندر اس طرح سے امپلیمنٹ کیا ہی نہیں نا. اگر یہ ہو جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے, پھر تو ہمیں بچپن سے ہی وہی چیزیں پڑھائی جائیں گی, پھر تو ہم آگے آئے ہیں. ایگزیکٹلی. تو پھر اسی مینجمنٹ اور پھر لیڈرشپ میں بھی دیر آر سو مینی ٹائپس نا. ہر بندہ اپنی جگہ ٹھیک ہوتا ہے, جیسے ٹرانسفارمیشنل ہے, ٹرانزیکشنل ہے, ڈائریکٹیو ہے, سو مینی لیڈرشپ ٹائپس نا. تو وہ آپ, اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کو خود پہ کتنا کام کرنا ہے اور آپ کیسے کر سکتے ہیں. اپنے پروگرام کے آخری لمحات کی جانب وہ میڈم عائشہ آپ کی طرف چلوں گا. جس طرح سے میڈم نے بات کرنے کی کوشش کی کہ امپلیمنٹیشن کس طرح سے لائف میں کرتے ہیں, تو فیملی ویلیوز کی بڑی اس کے اندر اہم اس کا جو ہے نا وہ لنک بنتا ہے. ویلیوز کو آپ ایز اے پرسنالٹی انالسٹ کیسے دیکھتی ہیں کہ ویلیوز کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں؟ دیکھیں بہت ہی اچھا سوال دوبارہ سے. اور یہ جو یعنی آپ ویلیوز پرسنالٹی کے اینگل سے کہہ رہے ہیں نا, انسان کی کچھ اپنی انڈیویجول ویلیوز ہوتی ہیں اور کچھ وہ اڈیپٹ کرتا ہے اگین باہر سے. ٹھیک ہے, اب جیسے میں نے اکثر اوقات بہت سنا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ تو ایکسٹروورٹ ہے نا, تو یہ تو جھوٹ بہت اچھا بول سکتا ہے, اب وہ جھوٹا ہوگا, یہ تو ایکسٹروورٹ ہے. ایسا نہیں ہے, یہ انسان کی اپنی ویلیو ہے کہ میں نے جھوٹ بولنا ہے کہ نہیں بولنا. ٹھیک ہے, ایک بندہ انٹروورٹ ہے تو وہ بہت ہی نیک ہوگا. یہ لوگوں نے نا ایک آپ سمجھ لیں اگین امپوز بھی کر دی ہیں لوگوں کے اندر یہ کوالٹی. میتھ ہے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں نیک ہونا یا جھوٹ بولنا یا یہ سب, یہ انسان کی اپنی ویلیوز ہے, اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ پرسنالٹی پہ پڑتا ہے. یعنی پرسنالٹی مولڈ ہو سکتی ہے ویلیوز کی وجہ سے. تو ہم دیکھتے ہیں نا, 2 بھائی ہیں, ایک بہت جھوٹ بولتا ہے, ایک بالکل نہیں بولتا. کیوں؟ پرورش تو ایک ہی جگہ پہ ہو رہی ہے نا, پھر ایسا لیکن نیچر دونوں کی الگ الگ ہے. ایگزیکٹلی, نیچر بھی ویلیوز بھی. تو ویلیوز میں یہ سمجھتی ہوں کہ گھر کے ماحول پہ بھی بہت زیادہ بیس کرتی ہے. لوگوں کو, بچوں کو اچھے انٹریکشنز میں ڈالنا چاہیے, اچھی پازیٹیو باتیں بچوں کے سامنے کرنی چاہیے. ہمارے یہاں گاسپنگ کلچر بہت ہے, ہر بات آ کے بچوں سے ڈسکس کی جائے گی. بچے ماں باپ سے بھی بڑے بن جاتے ہیں وقت کے ساتھ. نہیں, آج تک بچوں کی تربیت جو ہے نا وہ گوگل, یوٹیوب یہ کر رہا ہے. وہ وقت تو چلا گیا جب نانی دادی بٹھا کے اسٹوریاں سناتی تھی, رول ماڈل بتایا کرتی تھی. صحیح بات ہے, وہ دور تو چلا گیا. اب ہم گوگل سے, یوٹیوب سے جب تربیت کرائیں گے بچوں کی تو اسی طرح. ایگزیکٹلی. تو پھر بچوں کی جو آئیڈینٹی کرائسس بنیں گے نا پرسنالٹی کے, تو پھر تو وہ ہوگا ہی ایسا. وہ تیتر بٹیر تو ہوں گے نا. میڈم عائشہ صدیقی آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر مصباح افضال آپ کے بھی قیمتی وقت کا. میڈم عروسہ معراج آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. میرا پروگرام آپ بالکل اپنے آخری لمحات میں. ناظرین, آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے. لب لباب اگر میں اپنے پینل کی جو ڈسکشن ہے اس سے لوں تو ڈیپینڈ کرتا ہے گھر کی ویلیوز کے اوپر بہت زیادہ. اگر ایک ماں اپنے بچے کی تربیت اس طرح سے کرے گی, دیکھیں تربیت کرنے کے لیے ہمیں اگر زبان کا استعمال کرنا پڑے گا تو میرے خیال میں وہ کافی نہیں ہوگا. ہمارا کردار بولنا چاہیے. اگر بینگ اے فادر جب محلے کی مسجد سے اذان کی آواز سنائی دے اور میں بغیر کسی وقفے کے اٹھ کے مسجد کی طرف چلا جاؤں گا, میرا 2 سال کا بچہ, 3 سال کا بچہ مجھے دیکھے گا,
کاپی کرے گا کہ جب یہ اذان کی آواز، اسے نہیں پتا یہ اذان کی آواز ہے، کہ یہ جب آواز آتی ہے تو میرے بابا مسجد چلے جاتے ہیں یا باہر چلے جاتے ہیں، تو یہ اس کی تربیت کے اندر رچنا بسنا اسٹارٹ ہو جائے گی. ایسے نہیں کہا گیا کہ جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو ترغیب دو نماز کی. تو وہ جب ہمیں دیکھے گا ہمارے کردار کو کاپی کرنے کی کوشش کرے گا. اگر ہمارے گھر کا کھانا چولہے پہ پکتا ہوا، ٹک ٹاک کی آوازیں پورے گھر سے اور اس طرح کی بیہودہ سائٹس چل رہی ہوں گی جس کی آوازوں کے اوپر، گانوں کی آوازوں کے اوپر اگر میرے گھر کا کھانا بن رہا ہوگا، تو یقیناً پھر بچوں کی تربیت بھی اسی طرح سے ہوگی. وہ بھی اسی طرح سے سن کے جو ہے نا وہ گانے ہی گا رہے ہوں گے، ناچ گانا ہی کر رہے ہوں گے. اگر گھر کے اندر تلاوت کی آواز آ رہی ہوگی یا یہ بیہودہ چیزیں اس وقت بند ہوں گی جب کھانا بن رہا ہے، تو جو میرا لقمہ میرے اندر جائے گا یقیناً وہ اپنی جگہ ایک مثال رکھے گا. ایسے نہیں کہا جاتا کہ ماں 15 پارے کی حافظ تھی، جب بچہ پیدا ہوا تو 15 پارے کا حافظ تھا. تو یہ جو کردار سازی ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنس اس کی ہوتی ہے. ویلیو ڈپینڈ کرتی ہیں آپ کی فیملی ویلیوز کے اوپر. گھر سے جو چیزیں، جو تربیت آپ لے کے آگے چلیں گے، یقیناً پروفیشنل لائف کے اوپر جب آپ کسی پلیٹ فارم پہ سوسائٹی کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو آپ سوسائٹی ویلیوز جب بنا رہے ہوں گے تو یقیناً آپ کی فیملی کی ویلیوز کا وہاں پر بہت عمل دخل ہوگا. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر بچوں کو انالیسس کریں، ان کی سیلف اسیسمنٹ کریں، ان کو سکھائیں کہ آپ اپنے اوپر کس طرح سے کام کر سکتے ہیں، آپ اپنا انالیسس کس طرح سے کر سکتے ہیں. جب آپ اپنا انالیسس کریں گے تو یقیناً آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے اور پھر آپ پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف چلیں گے تو جو پازیٹیو چینج لے کے آئیں گے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. تو مجھے بڑی امید ہے کہ آپ اپنا اور ریاست پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں گے. آج کے اس ایپیسوڈ سے صدیق سرور کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.